खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सब के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमारा ईमान है कि आपके वसीले भी बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं और खुदा के कलाम को और ज़्यादा वुसअत मिल रही है। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 156 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदा ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरा कलाम सच्चाई है और तू हमें सच्चाई के वसीले से आज़ाद करता है। यस खुदावंद, तेरे कलाम के भेद और मुबहम बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती जब तक तेरा पाक रूह हमारी मदद ना करे। खुदा हम तेरे पाक रूह को दावा देते हैं, इस नशिस्त में पूरा कंट्रोल तेरे पाक रूह को देते हैं। तेरे खादम पादरी मुनव्वर खुर्शीद के लिए, खुरम यूनुस के लिए और अपने आप के लिए कि हमारा पूरा कंट्रोल, हमारी जहानत नहीं, हमारी क्लेवरनेस नहीं, स्किल्स नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, तेरे पाक रूह में हो। यस तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान एजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस एजाब की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पैसेज के ताल्लुक़ से सीख रहे थे, जान रहे थे, बहुत सारे सवालात जो थे वो इस एपिसोड में हमने सीखे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आज भी इस एपिसोड के बाद भी 2 और प्रोग्राम हम इसी पैसेज पर करेंगे, क्योंकि बड़ी सच्चाइयाँ हैं जो यहाँ पे नहा हैं। सो हम चाहते हैं कि तमाम सवालों के जवाब भी मिल सकें और इस पैसेज की दुरुस्त तफसीर भी आप तक पहुँच सके। आज हम आगाज़ करेंगे एक बड़े ही अहम सवाल से। यहाँ पे जब हम खुदावंद के कलाम में पढ़ रहे हैं
تو 22ویں اور 23ویں آیت میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے تلاوت کروں گا. یہاں پہ لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. اب یہ ابراہیم کی گود کیا ہے، اس تعلق سے ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں. امیر آدمی کے بارے میں جان چکے ہیں، غریب لازر کے تعلق سے جان چکے ہیں. ابھی ہم سیکھیں گے عالم ارواح کے بارے میں. بہت زیادہ کنسرن لوگوں کا، بڑے سوالات اس عالم ارواح سے جڑے ہوئے ہیں. سو آج خداوند میں ہمارا ایمان ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلے سے آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے خرم یونس صاحب سے. خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمارے معاشرے میں یہ ایک کامن سوال ہے، عام سوال ہے، عالم ارواح کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور پھر دوسرا اس سے جڑا ہوا سوال کہ عالم ارواح ہے کہاں پہ؟ کیا زمین کے نیچے ہے جب ہم پاتال کی تہہ کی بات کرتے ہیں، آسمان پر ہے، فضا میں ہے، کہاں پر ہے عالم ارواح؟ ان سوالوں کے جواب پلیز دے دیں. منور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت سوال، اتنی محنت آپ کر کے، کیونکہ اچھا جواب دینے کے لیے اچھا سوال چننا بہت ضروری ہے، اور اچھا سوال چننے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے، بنانے کے لیے محنت درکار ہے. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور پاکستانی کلیسیا کے لیے بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں. منور صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ جو عالم ارواح ہے، عالم دنیا، ارواح روح کی جمع ہے، تو اس کے اصطلاح سے ظاہر ہے کہ یہ اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے، باڈی سے نہیں ہے، یہ عالم اجسام نہیں ہے، یہ عالم ارواح ہے. تو یہ روح سے اس کا تعلق ہے، اسپرٹ، سول سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ سطحی طور پہ، اور میں معزز سامعین اور ناظرین کو جو کلام روشنی دیکھتے اور سنتے ہیں بتانا چاہوں گا، اگر آپ سرفیس لیول، سطحی طور پہ اس کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بڑے آسان ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر پرانے عہد نامہ میں جو تصور ہے کہ ایماندار اور غیر ایماندار کی روحیں جاتی تھیں، اور جہاں پر اب نیو ٹیسٹمنٹ نئے عہد نامے کا جو تصور اور ٹیچنگ اور تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اب صرف غیر ایمانداروں کی روحیں تڑپ کے لیے، کرب کے لیے، تکلیف کے لیے، دکھ کے لیے، جس کے لیے ٹورمنٹ کا لفظ استعمال ہوئے جاتی ہیں، ایمانداروں کی روحیں اب ادھر نہیں جاتی، وہ سیدھی خداوند کے پاس جاتی ہیں. کیونکہ جب پولس رسول اپنی تھیولوجی میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل بنا، تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جب تک وہ نہ جی اٹھے تب تک اس سے پہلے کوئی اوپر جائے، لیکن جب وہ گیا تو بہت سے مقدسین کو اپنے ساتھ لے کر گیا. اچھا، ایک سوال یہاں پہ اور ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک یسوع مسیح آسمان پر نہیں گئے، تو ہم جو پرانے عہد نامے میں بزرگ ہنوک کا اٹھایا جانا ہے، جی جی، اور اس کے بعد جو بزرگ ایلیاہ کا اٹھایا جانا ہے، ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ کیونکہ کلام میں ہنوک کے لیے تو آسمان کا لفظ نہیں لکھا گیا، وہ یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ اسے اٹھا لیا گیا، لیکن آسمان کا لفظ نہیں. کئی لوگ اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آسمان تو لکھا نہیں ہے، اور ایلیاہ کے لیے تو براہ راست آسمان کا لفظ لکھا گیا ہے. تو کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ منور صاحب، اس میں مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے موت کا تجربہ کر کے نہیں جی اٹھے. یسوع مسیح میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو ہم رسولوں کا عقیدہ بھی پڑھتے ہیں، اور کلام پاک میں بڑی صفائی سے لکھا ہوا ہے کہ وہ دفن ہوا، اور دفن موت کا مزہ چکھا، پھر وہ دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن پھر مردوں میں سے بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا. تو دس از دا میجر ڈفرنس، یہ بنیادی فرق ہے. تھینک یو. اگر آپ کی اجازت ہو میں وسیم صاحب سے بھی اس پہ ذرا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کامنٹ کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور یہ ایکسیپشنل کیس ہیں دو، اور یہ 5-6 ہزار سال میں اگر کوئی ایک آدھ کیس ایسا آ گیا ہے،
لیکن جنرلی اسپیکنگ جو میں ایگری کرتا ہوں خرم یونس صاحب سے کہ جنرلی کوئی پرنسپل نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے پہلے کوئی آسمان پر جائے، کیونکہ وہ راستہ ہی خداوند یسوع مسیح نے کھولا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں 2 ایکسیپشنل کیسز ہیں، اور ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی سطح پہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ریزن کیا ہے پیچھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپشنل ایکسٹرا آرڈنری بلیورز جو ہیں وہ انہوں نے بتایا گیا ہے، اور میں کئی دفعہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ یہ ایک لفظ ہے ٹرانسلیشن ہونا، یعنی وہ اپنے جسم سے ٹرانسلیٹ ہو کر وہ دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں۔ اور اگر آپ ڈاکٹرن آف ڈیتھ کا مطالعہ کریں تو انسان کے اوپر گناہ کے بعد ایک ڈاکٹرن آف ڈیتھ کی امپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی کو مرنا ہی مرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک 2 پرنسپل دے دیے تھے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا، یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر انسان گناہ نہ کرتا تو پلان اے جو تھا خدا کا وہ یہی تھا کہ لوگ ٹرانسلیٹ ہوتے، لوگ مرتے نہ، زندہ ہی ٹرانسلیٹ ہوتے خدا کے پاس، کیونکہ زمین پر تو جگہ کم ہو جانی تھی انسانوں کی، لیکن وہ ٹرانسلیٹ ہو کر، یہ پلان اے تھا۔ جو ڈاکٹرن آف ڈیتھ ہے یہ تو بعد میں آئی ہے، اور لوگ 1000 سال کے بعد یا 600 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد وہ ایسے زندہ آسمان پر اٹھائے جاتے اور زمین پہ خلا پیدا ہو جاتا۔ یہ ایک پلان اے تھا۔ پلان بھی یہ تھا کہ یہ جو موت ہے اس کو ویسے انکاؤنٹر کیا جائے کسی طریقے سے، کلام سے یا انبیاء سے یا جو بادشاہوں سے، یعنی کلام سنا کے ڈیتھ کو انکاؤنٹر کیا جائے، اور وہ ڈیتھ انکاؤنٹر نہیں ہو سکی۔ اور یہ پلان سی ہے، وہ پلان آف کرائسٹ ہے۔ تو پھر وہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ ڈیتھ کو ڈیتھ دے کر وہ ہمارے لیے ایک زندگی، اور اگر ٹرانسلیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب اس لیے تو 4000 سال میں صرف 2 لوگ آسمان پر گئے ہیں۔ اگر یہی پروسیس رہتا تو شاید 2000 میں 1 بندہ اور چلا جاتا، اب تک 3 لوگ اب تک آسمان پر جاتے۔ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بعد اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ آپ کا پرنسپل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم ٹرانسلیشن میں نہیں جاتے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں، خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے کہ جس طور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں گیا، تو وہ واقعی نہیں گئے، ان کو تو مطلب لے جایا گیا ہے، لے جایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ بالکل بالکل کلام میں واضح لکھا ہے، اور ہنوک کے لیے لکھا ہے کہ اٹھا لیا گیا، مطلب کسی نے یہ کام کیا ہے، اس نے خود سے یہ کام نہیں کیا، لیکن مسیح خود جی اٹھا ہے۔ یہی ہے۔ ہاں جی، بالکل، وہ خداوند خود جی یسوع اٹھا مسیح ہے۔ کی کوالٹی یہ ہے ہاں جی، کہ ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی پلیز۔ ہاں، لیکن یہ کہ انہوں نے وہ ان کی گریوٹی کے اگینسٹ خدا نے کام کیا ہے۔ یہاں خدا یسوع مسیح نے خود گریوٹی کو شکست دی ہے، جو زمین کی گریوٹی ہے اس کو شکست دے کے وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری اس میں ایک اور بات ہے کہ ایکسیپشنز پہ ڈاکٹرائن کبھی نہیں ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں بائبل میں اور بھی ایکسیپشنز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس پہ ڈاکٹرائن ڈیولپ کر لیں۔ منور صاحب، اور ایک بڑی ضروری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی گزشتہ جو ایک ساتھ گزری ہیں اس میں ہم نے بات کی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ شیول یا ہیڈس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ایمانداروں کی روحیں بھی جاتی ہیں اور بے ایمانوں کی روحیں بھی جاتی ہیں، ناراستوں کی بھی اور راستوں کی بھی، لیکن ایمانداروں کی بھی۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، نئے عہد نامہ کے اندر، خاص طور پر میں یہ آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ایماندار یعنی جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے یا رکھتی ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی ہے وہ تو قبر میں جاتی ہے، لیکن سول اینڈ اسپرٹ یہ خدا کے پاس جاتی ہے۔ یہ جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کی جو باڈی ہے وہ بھی قبر میں جاتی ہے، لیکن ان کی سول اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ ابھی بھی عالم ارواح یا پاتال میں جاتی ہے، جہاں پر رونا ہے، جہاں پر تکلیف ہے، جہاں پر دکھ ہے۔ اب منور صاحب، اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ عالم ارواح سے مراد کیا ہے، یہاں پر جو ورڈ ہے ہیڈس کا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ
جہاں پر جو ہے تکلیف ہے، کرب ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، رونا ہے، دانت پیسنا ہے۔ ایک خادم ہے امریکہ کے فرانسس چین، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ہیڈس کے لفظ کو تھوڑا سا کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اس کا جو ورڈ ہے وہ گہنا ایک ورڈ جو ہے جس کے لیے جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے یا آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بیسیکلی یروشلم میں ایک جگہ تھی جو شہر کے باہر تھی، اور عبرانی زبان میں اس کو بین ہنون کہتے تھے۔ اس کا ذکر دوسرا سلاطین 23واں باب، اس کا ذکر یسایہ 30واں باب، اور اس کا یہ ذکر یرمیہ 7واں باب میں آیا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کوڑا پورے شہر کا اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کے دور میں، یسوع مسیح کے ٹائم پہ یہ جگہ جو ہے بین ہنون، یہ کوڑا کو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح سے پہلے، جب وہ زمینی زندگی میں تھے، ان سے پہلے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اسرائیلیوں میں سے وہ لوگ جو بت پرست ہو گئے تھے اور بتوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ اپنے بچے قربان کرتے تھے اور ان کو جلا دیتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ فرانسس چین اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ دانتوں کا پیسنا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ وہاں پر ڈاگز اور کتے بہت ہوتے تھے، اور وہ کوڑا میں منہ مارتے تھے، آتے تھے، اور جب وہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کے دانتوں سے جو آوازیں آتی تھیں، وہ دانت پیسنے سے بھی اس سے قرار دیا گیا ہے۔ اور انسان جب بہت کرب میں ہوتا ہے اور وہ اپنے دانتوں کو زور سے دبا لیتا ہے تکلیف میں، یہ اس سے بھی ایک مراد دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منور صاحب، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جو مجرم ہوتے تھے ان کی باڈیز کو پراپرلی دفنایا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس جگہ پہ جلنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ تو یہ جب ہم بائبل میں یا بیبلیکل تھیولوجی میں دیکھتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے ہیڈس کا، یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں شیول کے طور پہ 67 ٹائمز آیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں یہ تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے۔ 2 مرتبہ یہ اعمال کی کتاب میں آیا ہے جہاں لکھا ہے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ اعمال کی کتاب میں یہ آیا ہے جہاں لکھا ہے نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت آئی۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہیڈس ہے یہ بیسیکلی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمانداروں کی روحیں اب نہیں جاتی، بلکہ جہاں پر غیر ایمانداروں کی روحیں جاتی ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے، بنیادی طور پر آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ کہاں ہے۔ منور صاحب، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، مختلف قیاس آرائیاں ہیں یا نظریات ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم بائبل کی تعلیم پہ رہیں تو یہ زمین کے درمیان یا زمین کے نیچے ہے، جس کو پاتال کہا گیا ہے، پاتال جس کو یعنی زمین کے نیچے کہا گیا ہے۔ سو ٹو بی ویری آنیسٹ، کوئی حتمی طور پہ یہ نہیں جان سکتا، یہ ایک مسٹری ہے کہ یہ ایگزیکٹ کہاں پر ہے، لیکن بائبل جو ہمیں ٹیچنگ اس کے بارے میں دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہے، زمین کے انڈر ہے۔ اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یونانیوں کے ایک دیوتا کا نام بھی ہیڈس تھا، جس کو زمین کے نیچے یا انڈر ورلڈ کا وہ دیوتا مانا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی نمبر 1 یہ کہ ہیڈس کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو پرانے عہد نامہ میں تصور اس کا یہ ہے کہ جہاں ایماندار اور غیر ایمانداروں کی روحیں جاتی تھیں، لیکن نئے عہد نامے میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، یہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کا مطلب وہ جگہ ہے جہاں پر بے ایمان لوگوں کی روحیں جاتی ہیں۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ بائبل کے مطابق زمین کے نیچے ہے، اس کے لیے پاتال کا لفظ بھی ہے۔ اگر آپ زبور 94 دیکھیں، وہاں لکھا ہے عالم خاموشی بھی اس کو کہا گیا ہے، اور اگر آپ زبور 115 دیکھیں تو اس کو خاموشی کے عالم میں اتر جانا بھی کہا گیا ہے۔ تو عالم خاموشی یا عالم ارواح، اس کے تعلق سے نیو ٹیسٹمنٹ میں جب بھی بات ہوئی ہے تو نیگیٹیولی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے جو کلیسیا میں بناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور ڈیٹیل گفتگو جو ابھی ڈسکشن کی صورت میں بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ انفرادی طور پر بھی خدا ان کے خادم نے رہنمائی دی ہے۔ سو کوئی حتمی رائے اس لیے بھی قائم نہیں کی جاتی کیونکہ بہت سارے ثبوت بائبل مقدس میں اس بات کے لیے ملتے ہیں کہ جو عالم ارواح جو ہے یہ زمین میں ہے، اور اس کے لیے حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں کہ چونکہ پاتال کی تہ کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے،
اور اس اعتبار سے کچھ جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کے لیے رائے پیش کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ عالم ارواح کے لیے کسی نے آج تک حتمی رائے نہیں دی ہے۔ تمام اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ان کی حتمی رائے نہیں ہے، اور کیا سرائی ہے، خیال کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت زیادہ ان کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی لاجکس ہیں کہ کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کئی دفعہ خداوند اسی بات کے لیے چاہتا ہے یا توقع اس بات کی کرتا ہے کہ جو بتایا گیا اس پہ اکتفا کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ ہمیشہ ہی یہ کہیں گے جہاں بائبل کہتی ہے اکتفا، ہم اس سے آگے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں مجھے ایسے ایسے سوال لوگوں نے بجوائے جو بڑے ان لاجک سے، جہاں بائبل ہی خاموش ہے۔ تو اس تعلق سے جو سوال ہے وہ بنتا نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اگر ضروری ہوتا تو ضرور بائبل مقدس میں بتا دیا جاتا۔ اچھا منور صاحب، سوری میں معذرت قطع کلامی کے لیے چاہتا ہوں، لیکن اس میں نا ایک لفظ بولنا، ایک جملہ بولنا چاہوں گا۔ ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک تمثیل ہے، اور تمثیل کی ہرمیونیٹیکلی علم التفسیر کا اصول ہے کہ اس کی ہر ڈیٹیل میں نہیں جایا جاتا، بلکہ اس کا جو ایک مین میسیج ہے اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کا جو مین میسیج ہے وہ ہم آگے چل کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہ ایک تمثیل ہے تو اس کی ہر ڈیٹیل میں جانا مقصد نہیں ہے۔ تعلیمی طور پہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اس میں، لیکن جو اس کا مین اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کہ جہاں پر وہ امیر شخص گیا ہے وہاں ہم نہ جائیں، تو ہمیں سنبھالے رکھ اور ہماری مدد کر۔ تھینک یو۔ اور یہ اکثر ہی ہم جب بھی کسی بھی پیرابل یا تمثیل پہ سیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ضرور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنی بھی پیرابلز تماثیل خداوند یسوع مسیح نے کہی ہیں، دی ہیں، ان کا ہر کریکٹر اسے کسی بھی روحانی شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی دفعہ غلط تاثر بھی ملتا ہے، غلط تشریح بھی ہو جاتی ہے۔ سو عالم ارواح کے تعلق سے جتنی بات بتائی گئی ہے اتنی پہ اکتفا کریں، اور جتنی نہیں بتائی گئی اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا علم ہمیں بائبل دے رہی ہے اس پہ ضرور اکتفا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، اور چونکہ یہ سلسلہ اب چلا ہے مشکل سوالات کا، ایک پہلا سوال، اب دوسرا سوال ہم جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کی بات کی ہے جب وہ ابھی نہ مرے ہیں، نہ دفن ہوئے ہیں، نہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور یہ اس سے پہلے کا ایک تمثیل کی صورت میں انہوں نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے وہ موا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اس دن سے قوانین بدل گئے، تبدیل ہو گئے، جو کچھ پہلے تھا وہ سب کچھ بدل کر نیا ہو گیا ہے۔ اب موجودہ وقت میں اب ایماندار جو ہیں، جب ایماندار مرتے ہیں، ان کی روحیں کیا اب بھی اسی پاتال کی تہہ میں جا رہی ہیں یا ان کی روحیں کسی اور جگہ جا رہی ہیں؟ اس کی ذرا پلیز ہمیں ڈیٹیل دے دیں۔ پادری صاحب، بہت خوبصورت بحث آپ کے پچھلے سوال کے اوپر چل رہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جسے خدا نے کہا ہے کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا جی وہ جو خدا کا اطمینان ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو جو چیز خدا نے کہا ہے کہ سمجھ سے بالکل باہر ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی چلے، یہ تو اطمینان وہی سمجھ سکتا ہے جس کو وہ اطمینان ملا ہوا مل جائے، سمجھانا مشکل ہے، جو اس کا ایکسپیرینس کرے۔ اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ فیل کیا جا سکتا ہے۔ سو یہاں سچویشن پادری صاحب یہ بنی ہے کہ میرا کیونکہ مضمون بائبل ایکسپوزیشن ہے، میں بائبل کی تفسیر کرنے میں دلچسپی لیتا ہوں، اور بائبل کی تفسیر کرتے ہوئے جو مین پرنسپل ہوتا ہے وہ ہمارا مین مضمون ہوتا ہے، اور بہت خطرہ ہوتا ہے کہ ہم جو سیکنڈری مضامین ہیں ان کو ہم کہیں مین مضمون نہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ خطرہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، زبردست، یہ ذرا ریپیٹ کر دیں پلیز۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بطور ایکسپوزیٹر بائبل ایکسپوزیشن کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور
ایز این ایکسپوزیٹر ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے پیسج کے اوپر وہ اس کا مین تھرسٹ مین مضمون ہوتا ہے یس کہ وہ کیا ہے اور اس کے نیچے سب ہیڈنگز آتے ہیں اور خطرہ یہ ہوتا ہے کسی بھی پاسبان کے لیے کہ وہ مین مضمون کو اگنور کر کے جو سیکنڈری مضامین ہیں ان کو مین مضمون سمجھنا شروع کر دیں یس یس اور یہاں یہ خطرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ پورا کا پورا باب دولت اور دولت مندوں کو ایڈریس کیا گیا ہے یس یہ پس منظر بھی یہی ہے یہ پس منظر بھی ہے یہ باب ہمیں بیبلیکل ایسکیٹالوجی کے لیے نہیں دیا گیا ہاں یہ فوکس کرنا ہے کہ یہ علم الآخرت اس کا مین مضمون نہیں ہے ایسکیٹالوجی اس کا مین مضمون نہیں ہے واہ 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 لیکن مین مضمون ہم اس کو بنائے جا رہے ہیں جو کہ خطرہ ہو سکتا ہے یہ ایکچولی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے لیکن چونکہ اتنے سوالات ہیں لوگوں کے جو کہ ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے یہ میں نے آگے یہی سینٹنس میں اگلا یہی ہے اور علم الآخرت کے بارے میں یہ کلیدی یا مرکزی تو نہیں ہے لیکن علم الآخرت کے حوالے سے معلومات ہیں کچھ چیزیں اور معلومات موجود میں ہیں بتانا ہی اپنے ناظرین کو چاہ رہا ہوں کہ ناظرین اس پورے چیپٹر کا مین مضمون خداوند یسوع مسیح نے ان فقیہوں اور فریسیوں کو رکھا ہے جو زر دوست ہیں دولت مند ہیں دولت پرست ہیں اور یہ جو امیر آدمی اور غریب لازر ہے یہاں پر ان کی کوئی ایسکیٹولوجیکل ڈسکشن نہیں ہے یہاں دولت مند اور امیر آدمی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں مر گئے ہیں اور ان کی سچویشن کیا بن گئی ہے یہ ہے اب کیونکہ بائبل مقدس کا کیونکہ بائبل مقدس میں یہ ذکر آ گیا ہے تو چاہے تمثیل ہے جیسے خرم یونس صاحب نے کہا کہ تمثیل جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈاکٹرن ہم بیس نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ تمثیل سکھا رہی ہے سکھانا مراد ہے نا تمثیل سے مراد مثال دے کر سکھانا ہے اگر یہ اصل باتیں نہیں ہیں تو تمثیل کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ امیر آدمی کہاں گیا غریب آدمی کہاں گیا پھر وہ عالم روا میں اتر گیا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 22ویں آیت آپ نے پڑھی اور ایسا ہوا کہ غریب مر گیا کہ وہ غریب مر گیا اور یہ جو غریب مر گیا ہے اس کو ایک ریلیجس پروٹوکال دیا گیا ہے اور جو پروٹوکال ہے اس وقت کے کانٹیکس میں یہی ہے کہ وہ مر گیا ہے اور اس کے یہاں دفن ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ وہ بھی دفن ہی ہوا ہے لیکن یہاں دفن نہیں کیا گیا لکھا غریب آدمی مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اب یہ پروٹوکال بتایا گیا ہے کہ غریب لازر کو یہ ایک مقام مل گیا ہے کہ وہ ابراہم کی گود میں چلا گیا اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا اب اس کا کوئی پروٹوکال نہیں ہے کہ کس نے اس کو پکڑا کس نے اس کو دفنایا کس نے یہاں بتایا گیا کہ اس کا سارا جو ریلیجس فیونرل ہے وہ جو لازر کا دوسرا زمینی فیونرل ہے وہ تو کیا ہوگا اس وقت کے جو بھی ربی تھے یا جو بھی خادم تھے انہوں نے کیا ہوگا لیکن امیر آدمی کا تو یہاں بتایا کہ بس وہ مر گیا دفن ہو گیا اس کے بعد اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر یہ امیر آدمی کی بات ہونے لگی اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اب یہ ایسا نظارہ دیا جا رہا ہے جیسے وہ دونوں بڑے قریب قریب ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بات کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں جو میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین پر دیکھیں امیر آدمی امیر ہے اور غریب آدمی فقیر ہے کیونکہ وہ روٹی مانگنے کے لیے آیا اور زمینی زندگی کا امپیکٹ جو ہے وہ آسمانی زندگی پر ہوتا ہے اگر غلط ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو آسمان پر اس کا غلط نتیجہ نظر آئے گا اور اگر ہم زمین پر اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ اچھا نتیجہ نظر آئے گا زمین پر یہ امیر آدمی امیر ہے غریب آدمی فقیر ہے آسمان پر امیر آدمی فقیر ہے اور غریب آدمی امیر ہے یہاں یہ مانگ رہا ہے وہاں وہ مانگ رہا ہے یہاں سٹیٹس ہی تبدیل ہو گیا ہے اور یہ سٹیٹس آسمان پہ تبدیل نہیں ہوا یہ زمین سے تبدیل ہو کر گیا ہے
لہٰذا جو کچھ ہونا ہے زمین پر ہی ہونا ہے۔ اب رہی بات آپ کی کہ کیا ایمانداروں کی روحیں ابھی بھی عالم ارواح میں جاتی ہیں، اگر تو ہم دیکھیں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کانٹیکسٹ میں، اگر میں پرانے عہد نامے کا کرسچن ہوں تو پھر مجھے شیول سے ہو کر ہی جانا پڑے گا۔ اگر میں پرانے عہد نامے کا، بہت سارے لوگ آج پرانے عہد نامے میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ شریعت کے پیچھے، موسوی شریعت کے پیچھے ابھی بھی وہی پرانی باتیں کرتے ہیں کہ جو فالس ٹیچر جو تھے وہ کہتے تھے، جھوٹے اساتذہ، کہ جی ہمیں موسوی شریعت پر عمل کرنا ہے پھر ہم کرسچن ہو سکتے ہیں، یا وہ تمام عیدیں مناتے ہیں جو یہودی مناتے ہیں، بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو یہودی مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جوش کرسچن ہیں، جی ہم پتہ نہیں میسیانک جوز ہے، اور یہ ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، اور معذرت کے ساتھ یہ بحث ابتدائی کلیسیا میں ہو چکی ہے اور اس کا ذکر امال کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ جو کلیسیا کے بزرگ تھے، خاص طور پہ پطرس رسول نے، انہوں نے ان چیزوں سے منع کر دیا تھا، لیکن ابھی منع نہیں ہو رہی، اب بھی لوگ بس منع نہیں، ابھی میسیانک جوز ہیں، وہ اپنی اپنی عیدیں منا رہے ہیں، ابھی وہ ساری، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، اور کچھ کہتے ہیں جی بڑا دن نہیں منانا، ایسٹر نہیں منانا، ہم نے یہ نہیں کرنا، دعا اربانی نہیں پڑھنی ہے، یہ ساری کی ساری شرعی باتیں ہیں جن پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر تو آپ ابھی بھی یہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس ٹورمنٹ میں جائیں گے، اس مصیبت میں جائیں گے۔ شرعی کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ موسوی شریعت سے، ہاں جی۔ سو فادر صاحب یہاں یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، اب جو نیو ٹیسٹامنٹ کے کرسچن ہیں، نئے عہد نامے کے کرسچن، وہ اس ہیڈیز کو بائی پاس کریں گے۔ وہ بائی پاس کریں گے، کیوں؟ اس لیے بائی پاس کریں گے کہ ہمارے مسیحی عقیدہ میں، جو ہمارا رسولوں کا عقیدہ، جو ہمارا ایبریویٹڈ فیتھ ہے، جو اتھنیسیس نے کیا، اور اس کے بعد اتھنیسیس کے بعد یہ نائسین کریڈ آ گیا، نائسین کریڈ کے بعد یہ اپوسٹل کریڈ آ گیا، رسولوں کا عقیدہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا، یہ بھی ہے، آسمان پر چڑھنے سے پہلے وہ عالم ارواح میں اتر گیا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح عالم ارواح میں گئے ہیں، وہ کس لیے گئے ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہاں جا کے انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں، دیکھو میں آ گیا ہوں، میں ہی تھا وہ جس کا پرومس کیا تھا، میں وکٹوریس ہوں، بہت ساری منادی کی، انہوں نے اپنا چیلنج کیا کہ میں ہی مسیح ہوں، انہوں نے ثابت کیا۔ اور اب کیا مسیحی اس میں جائیں گے؟ مسیحی ایمان کے مطابق ہم اس شیول میں نہیں جائیں گے۔ ہیڈیز میں، جسے عالم اسفل کہا جاتا ہے رومن کیتھولک میں، اور برزخ کہا جاتا ہے، یہ ویٹنگ ٹورمنٹ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم غریب لازر جو ہے اس کے طرح، اگر ہم خداوند میں ہیں، اگر ہم خداوند میں جیتے ہیں، لکھا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، سو لازر کا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ لازر جو ہے اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ ایماندار ایسے ہی پروٹوکال میں باپ ابراہیم کی گود، یعنی اس ٹیریٹری میں چلے جائیں گے، اس انٹیمیسی میں چلے جائیں گے، اس محفل میں چلے جائیں گے، اس انٹیمیسی میں چلے جائیں گے، اس رفاقت و شراکت میں چلے جائیں گے، اس محفل میں چلے جائیں گے جہاں وہ ایمانداروں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ سو جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ایماندار جو ہے وہ عالم ارواح میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مسیحی براہ راست جو پروٹوکال میں خدا باپ کے پاس، یعنی باپ ابراہیم کی گود میں چلے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ایک خاص خدا ان کے خادم نے حوالہ بھی یہاں پہ دیا ہے جو مقدس پطرس رسول کے خط میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور یہ حوالہ میرے ساتھ نکالیں۔ یہاں پہ مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نیا سوال کریٹ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عالم ارواح میں جا کر
تو قیدی روحوں میں منادی کی اور منادی کے بعد جتنوں نے اسے قبول کیا اس کو وہ لے کر آسمان پر چلا گیا۔ بشارت سمجھتے ہیں آپ کا مطلب ہے۔ تو یہ دراصل غلط ہے، اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں جا کے کوئی منادی کی یا ایونجلزم کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس موقع مل گیا انہیں مرنے کے بعد پھر سے توبہ کرنے کا، تو یہ تو جو زندہ ہیں ہم سب کے لیے ہی ایک موقع پھر ہمیں ملنا چاہیے کہ جب ہم بھی یہاں اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں تو ہمیں بھی یہ موقع ایسا ملنا چاہیے۔ لیکن ایسی بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جا کر وہاں پہ پریچنگ نہیں کی ہے، ایونجلزم نہیں کی ہے۔ یہاں جو منادی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر آپ یونانی متن میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پروکلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں ہوں وہ مسیح، میں ہوں وہ مسیح جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، اور اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور ان تمام ایمانداروں کو لے کر، یعنی کہ اس نے یہ دعویٰ اور کلیم کیا اور اس کو ثابت بھی کیا جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ سو اس اعتبار سے اس بات کو بھی غلط نہ سمجھا جائے کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے قیدی روحوں میں منادی کی اور بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کی زندگی میں اپنی زندگی گزارے ہیں گناہ میں، ان کے پاس تو دوبارہ دوسرا موقع ہے، جبکہ یہ بائبل مقدس کی جو سچائی ہے، تھیولوجی ہے، وہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ انسان کے پاس ایک ہی موقع ہے اور وہ بھی اس کے جیتے جی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کرے۔ اور کیسی حیرانی کی بات ہے کہ عالم ارواح میں بھی پادری صاحب خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے پہلے بھی جو انسان کی نجات ہے وہ وابستہ مسیح کے ساتھ ہی ہے، یعنی جو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے ان کی نجات بھی، اور اب بھی انسان کی نجات وابستہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح لیکن پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح ایز پرومس بلیو کیا جاتا تھا، اور جنہوں نے ایز پرومس کہ وہ مسیح آئے گا، جنہوں نے یہ مان لیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پرومس کو مان کے مسیح کو مان لیا، اور نئے عہد نامے میں مسیح کو براہ راست مان لیا۔ پریز گاڈ۔ اور پرانے عہد کا کرائٹیریا بھی نجات کا ایک ہی ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی خدا کا جو کرائٹیریا ہے نجات کا وہ شروع سے ایک ہی ہے کہ جتنے لوگ پرومسڈ مسیح پر، یعنی کہ وعدہ کیے ہوئے فرزند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، ان کو پرانے عہد نامے کے مطابق نجات ملی۔ اور آج جو نجات کا کانسیپٹ اور جو ایمان کا دعویٰ بائبل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آج یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہی دراصل نجات کا حقیقی حقدار یا وارث ہے۔ سو اس اعتبار سے بڑی ہی واضح ٹیچنگ اور بڑی واضح تعلیم جو یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے بہت بابرکت ہیں۔ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور انفارمیٹیو باتیں اور ریسرچ بیسڈ باتیں جو آپ نے یقیناً انجوائے کی ہیں اور سنی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو اور پروگرامز اس پہ باقی ہیں۔ آج کے پروگرام کے دو اور مشکل سوالات۔ سب سے پہلے خرم یونس صاحب سے۔ خرم صاحب، یہاں پہ لکھا ہے اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر۔ اچھا، یہاں ایک کانسیپٹ دکھائی دے رہا ہے کہ انسان مرا ہے، غیر ایماندار مرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مرنے کے ساتھ ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عذاب میں یہی آگ میں جل رہا ہوگا، کیونکہ اسی لیے لکھا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی بھگو کر اس کے میری زبان کو ترک کرے۔ اچھا، اب بائبل مقدس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت آنا ہے، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے اور عدالت ہونی ہے، اس میں اچھائی برائی کا سارا پتہ چلے گا۔ تو ہمیں یہاں پہ جو تصویر یسوع مسیح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ایماندار نہیں ہے، مرا ہے، فوراً اس کا عذاب
شروع ہو گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے، تو کیا آج جو غیر ایماندار مر رہے ہیں، اس جہان فانی سے کوچ کر رہے ہیں، کیا ان کی سزا جو ہے وہ فوراً شروع ہو جاتی ہے یا ابھی انہیں کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا ہے؟ پلیز۔ بالکل منور صاحب، بہت اچھا سوال اور یقیناً ایک تعلیمی سوال ہے جو ہماری آڈینس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا جب اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ دونوں عالم ارواح میں ہیں، تو جگہ سیم ہے، لیکن جو یہودی تصور ہے وہ یہی ہے، اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تصور بھی ہمیں اس سے نظر آتا ہے، منعکس ہوتی ہے وہ بات، وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہے لیکن حصے دو ہیں، اور ان جگہوں کا تاثر اور تاثیر بھی فرق ہے، اس کا جو ہے سٹیٹس بھی فرق ہے۔ اور جس طرح پاسٹر وسیم صاحب نے بات کی کہ اسی زمین پر جو ہم کرتے ہیں اور وہاں پر جو انجام ہے وہ بھی فرق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیا آج بھی جو غیر ایماندار ہیں وہ بھی سیدھا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اور ان کی عدالت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، دو عدالتیں ہیں، ایک عدالت ہم اس کو کہتے ہیں جہاں پر وہ ابھی ہیں، ان کی روحیں، ان کی جانیں جہاں پر ابھی، ایک عدالت وہ ہے جس کو بائبل مکاشفہ کی کتاب میں 20ویں باب میں دوسری موت کہتی ہے۔ اور اگر اپنی آڈینس کے لیے میں حوالہ کوٹ کرنے لگا ہوں، مکاشفہ 20 باب اس کی 14 آیت اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ سو منور صاحب، یہ جو لیک آف فائر، آگ کی جھیل ہے، یہ فائنل ججمنٹ کے بعد جہاں غیر ایمانداروں نے جانا ہے وہ ہے۔ جب ہم سفید تخت کی عدالت کے بارے میں بائبل میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے سامنے غیر ایماندار، جن کی باڈی کے ساتھ ان کی سول اینڈ اسپرٹ وہاں سے آئے گی جو پاتال میں ہے، کنیکٹ ہوگی، اور وہ سامنے جائیں گے خداوند کے، اور ان کی عدالت ہوگی۔ یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی فائنل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹ ہمیں کہیں یہ نہیں بتا رہا کہ وہ فائنل ججمنٹ اس کی ہو گئی ہے، ٹیکسٹ ہمیں یہ بھی نہیں بتا رہا وہ جہنم یا دوزخ میں ہے، ٹیکسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کرب کی حالت میں ہے۔ اٹ مینس کہ ہی از ویٹنگ فار سم تھنگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی چیز یہ ہے، سادہ اس کا جواب، کہ آج جب وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، کیونکہ بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ انا صراط مستقیم عربی زبان میں راہ، حق اور زندگی ہوں، اصل میں یسوع مسیح ہی راستہ ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کو اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو وہ کرب اور عذاب میں وہاں لکھا ہے مبتلا ہے، لیکن اس کی یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے۔ فائنل ججمنٹ اس کی تب ہونی ہے جب وہ خداوند کے سامنے حاضر ہوگا اور خداوند ججمنٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ منور صاحب، اس میں زبور 9 اس کی 17 آیت، شریر پتال میں ڈالے جائیں گے اور وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں وہ بھی پتال میں ڈالی جائیں گی۔ اس کے علاوہ متی 11:23 میں لکھا ہے، اے کفرنہوم کہ کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ یسوع کہتے ہیں، خود سے سوال پوچھتے ہیں، آگے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، نہیں، تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ پر ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ظاہر ہوتے تو وہ ابھی تک قائم رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم ارواح وہ جگہ ہے، اور خاص طور پر وہ جگہ جو عذاب والی ہے، ان لوگوں کی جگہ ہے جو اپنی فائنل ججمنٹ کا اور ابدی سزا کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے نا عذاب میں مبتلا، یہ منور صاحب پرماننٹ پلیس نہیں ہے، پرماننٹ پلیس نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹیمپرری پلیس ہے، لیکن جب فائنل ججمنٹ ہوگی تو وہ پرماننٹ پلیس میں جائیں گے ضرور، لیکن وہ بھی جو ہے وہ جگہ آگ کی جھیل اور گندک ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بات، اب میں تھوڑی تھیولوجی میں جانا چاہتا ہوں، ڈیپ تھیولوجی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بدعات کا مطالعہ کریں، ہیرسیز کا، تو علم البدعات میں ایک بدعت ہے جس کو ہم یونیورسلزم کہتے ہیں۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا پادری صاحب بھی اور آپ بھی، کہ یسوع نیچے گیا، منادی کرنے کے لیے نہیں گیا، کلیم کرنے اور ڈکلیئر کرنے اور اعلان کرنے گیا ہے کہ میں خداوند ہوں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس کو ہم بڑا غلط لیتے ہیں، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے عزیزوں
کہ ہر زبان اقرار کاری کہ یسوع خداوند ہے کہ اینڈ چ سارے نے توبہ کر لینی ہے. نو, اس بدعت کو نا یونیورسلزم کہتے ہیں, نظریہ عالمگیریت. جب آپ ہیریسیز پہ اسٹڈی کرتے ہیں, یونیورسلسٹ کیا کہتے ہیں, یونیورسلزم والے کیا کہتے ہیں, جو اس کے حواری ہیں, جو اس کے ماننے والے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سر جی اینڈ چ تے سارے نہیں بچ جانا, او خدا بڑا مہربان, اینڈ چ سارے بچ جان گے. دس از بدعت, دس از رانگ ٹیچنگ, رانگ ڈاکٹرائن اور غلط تعلیم ہے. اینڈ پہ سارے نہیں بچیں گے, کیونکہ ہیل اینڈ ہیون, آسمان, فردوس, جنت اور جہنم, یہ ریئل جگہیں ہیں, یہ تصوراتی نہیں ہیں. منور صاحب, یہ تمثیل تصوراتی اشخاص کو پیش کر رہی ہے, لیکن جن جگہوں کی اس میں باتیں ہو رہی ہیں وہ تصوراتی نہیں ہیں, نہ وہ افسانوی ہیں, بلکہ وہ ریئل ہیں, حقیقی ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں. تو خدا جھوٹ نہیں بولتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے اور وہ آگے چل کے اس نے بھی ابراہم کی گود میں چلے جانا ہے. ایسا نہیں ہونا, وہ آگے چل کے بھی دوسری موت میں ہی اس نے جانا ہے. ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ منور صاحب, ہم نے عالم ارواح کی بھی باتیں کی ہیں, ہم نے کافی ڈسکشن, تھوڑی سی آج ٹف ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے بھی سمجھنے میں اتنا آسان نہیں ہوگا, وہ اس کو بار بار سنیں گے, دیکھیں گے, لیکن میں اپلیکیشن پہ تھوڑی سی ایک دو باتیں 2-3 کروں گا. وہ یہ ہیں, اس دنیا میں آپ کے فیصلوں کا ایفیکٹ آگے ہوتا ہے. آپ اس دنیا میں اگر مسیح کو نہیں قبول کرتے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آگے اس کا ایفیکٹ نہیں ہونا, اس کا اثر نہیں ہونا, نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے تھرو آپ خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ ہمیں بدن کے وطن سے جدا ہو کر اپنے خداوند کے وطن میں جانا زیادہ منظور ہے. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا میں جو ایماندار ہیں وہ بھی بہت دکھ اٹھاتے ہیں. جب آپ اظہار ثانی پہ دیکھتے ہیں, آج بھی دنیا میں اظہار ثانی ہوتی ہے, مسیحوں کو ستایا جاتا ہے, ظلم و تشدد, بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن وہ جگہ وہ ہوگی جب ہر طرح کا رونا اور ہر طرح کے آنسو خداوند پہنچ دے گا. تو میں اپنی آڈینس کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پرابلمس کا شکار ہیں اور تکلیفوں کا شکار ہیں اور دکھوں کا شکار ہیں, لیکن اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں شفا ملے. منور صاحب, یہ بڑی رانگ تھیولوجی ہے کہ میں تے خدا دی باں مڑوڑ کے بھی شفا لے لینی ہے. نو, دس از رانگ. کئی ایسے لوگ ہیں, برنارڈ کے بارے میں, ڈیوڈ برنارڈ جو تھا اینڈ تک نہیں شفا ملی. ہنری مارٹن جو تھا وہ ٹیوبرکلوسس ٹی بی سے مر گیا, ملیریا بھی اس کو ہوا, اور باقی بیماریوں کا ذکر کئی خادموں کے بارے میں. اور بلی گرام جو ہے, آپ اس کی ریسنٹلی بلی گرام کی مثال لے لیں, یا پالوس کی مثال, یا دیگر خادموں کی مثال لے لیں, کہ ضروری نہیں کہ میں ہن خداوند جڑا ہے نا وہ مطلب شفا لے کے ہی رہنا ہے. کیا اگر خدا آپ کو شفا نہ دے, کیا اگر وہ کانٹا کبھی ریموو نہ کیا جائے, لیکن ہاں ایک چیز کا تجربہ آپ کو ضرور ملے گا کہ اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے, اور جس فضل نے اس زمین پر آپ کو سنبھالا ہے وہی فضل آگے آپ کو لے کے جائے گا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور ابھی خاص طور پہ خرم صاحب حوالہ دے رہے تھے دوسری موت کا مکاشفہ کی کتاب میں سے. تو خداوند یسوع مسیح نے ایک پرومس کیا ہے, وعدہ کیا ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں, کہ جو کوئی مسیح کو قبول کرے گا, اپنا شخصی نجات دہندہ مان لے گا, گو وہ مر جائے اس زمین پر, مطلب یہ جسمانی موت آ جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس انسان پر جو یعنی ایماندار ہے, مسیح پر ایمان رکھتا ہے, اس پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر آپ دوسری موت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس کا سورس ہے, ذریعہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور محفوظ رہ سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے. ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ, بڑا مزے کا سوال ہے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر کچھ ہمارے کلچر میں ایکسٹریمسٹ لوگ موجود ہیں. 2 طرح کی ایکسٹریم دکھائی دیتی ہے, ایک بہت زیادہ اسپرچول اور ایک بہت زیادہ ہی دنیوی چیزوں کو ماننے والے. اور کچھ لوگوں کا اب ایکسٹریم ان کا لیول یہ ہے کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس تو دولت کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے.
ان کے پاس تو دولت ہونی نہیں چاہیے، ان کو تو غریب ہونا چاہیے، اور یہ حوالہ بھی ان کو سپورٹ کرے گا کہ یہاں ایک غریب ہے، وہ مر گیا ہے اور وہ باپ ابراہیم کی گود میں بھی چلا گیا ہے۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زمین پر غریب رہنے کے لیے ہی مقرر کیا ہے یا چنا ہے، یا ایک ایماندار کو غریب ہی ہونا چاہیے تبھی وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، یا یہ تھیولوجی غلط ہے؟ پلیز۔ سر یہ بڑا خوبصورت کانٹراسٹ آپ نے بتا دیا ہے کہ ایک غریب لازر، ویسے تو تمثیل میں کبھی کسی شخص کا نام نہیں لیا جاتا، یہ واحد تمثیل ہے جس میں کسی شخص کا نام لیا گیا ہے، اور نام یہ فرضی لیا گیا ہے کہ گاڈ از مائی ہیلپ، کہ وہ بتایا گیا کہ اس کے نام کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ کانٹراسٹ یہ ہے کہ اگر یہ غریب لازر مر گیا ہے، اگر اس کی غربت کو ہم مسیحیوں کے ساتھ منسوب کر دیں تو جس کی گود میں گیا ہے وہ تو غریب نہیں تھا، جس کی وہ بھی تو مر کے گیا نا، باپ ابراہیم بھی تو مر کے یہاں سے گیا نا۔ تو اب وہاں امیر اور غریب کا امتزاج تو سامنے آ گیا نا، کہ باپ ابراہیم جو وہ امیر ہے، امیر ترین ہے، اور یہ غریب ہے، لہذا ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہم یہ تو فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ یہ جو غربت ہے یہ غریبوں کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے یا ان کی ایمانداروں کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہو گئی ہے، یا ایمانداروں کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، یا جو ایماندار ہے وہ غریب ہونا اس کا لازمی ہے، اگر وہ امیر ہو گیا ہے تو وہ ایمانداری، اس کی ایمانداری پر کویسچن آ گیا ہے۔ سو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہترین مثال جو ہے وہ باپ ابراہیم کی اور غریب لازر کی ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ ہے بہت امیر ہے، ایک اس ایکسٹریم پہ بہت غریب ہے، ان دونوں کا امتزاج یہ ہے کہ دونوں ہی ایک جگہ پر ہیں اور وہ اسی خدا کے ایریے میں، خدا کی شراکت میں، رفاقت میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ایماندار کے لیے امیر ہونا یا غریب ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ایماندار کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہونا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا اور نجات یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے، ایماندار کے لیے یہی ایک شرط ہے۔ لیکن پادری صاحب ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ زیادہ تر ہم یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کرسچن ہیں اور کرسچن غریبی ہوتے ہیں، مطلب یہ کانسیپٹ جو ہے۔ اب اس کو کلیئر کر لیتے ہیں ناظرین کہ اگر مسیحیوں کے ساتھ غربت کو منسوب کر ہی دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے 3 بڑی ریزنز ہیں میرے حساب سے۔ لیکن یہ پہلا جو سوال میں نے جواب دیا ہے وہ پہلا پرنسپل جو بنا لیا ہے کہ باپ ابراہیم اور لازر کی مثال کو لے کر ہم غربت کو مسیحیوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، منسلک نہیں کر سکتے، کیونکہ ایماندار کا امارت اور اس کی دولت اور اس کی غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ایماندار کا تعلق صرف خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ غربت کو منسوب کر دیا گیا ہے، جنرلی جو انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اگر مسیحی ہے تو پھر غریب ہی ہوگا۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں ناظرین۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی صدی سے لے کر 21ویں صدی تک چرچ کی ہسٹری، چرچ کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے خداوند یسوع مسیح کو گلے لگایا ہے، امبریس کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مانا ہے، تو اسی وقت وہ اکیلا ہو گیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وراثت اس سے چھن گئی ہے، وہ بالکل سڑک پہ آ جاتا ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہتی، اور ایک وقت ہوتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ سو ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے یار یہ بڑا اچھا مسیحی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دولت کو لات مار کے پھر وہ آیا ہوا ہے، وہ دولت کو ٹھکرا کر وہ آیا ہوا ہے، اور اس نے غربت کو گلے لگا لیا ہے۔ غربت اس کا مقدر نہیں ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی دولت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی عزت اور شہرت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بینک بیلنسز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ دولت کے سینیریو سے نکل کے
وہ ایک غربت کے سینیریو میں آ گیا ہے، اور پہلی صدی سے لے کر آج تک یہی آج بھی جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ بالکل بیچارے بے یار و مددگار ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کا، کئی دفعہ چرچ کامیاب ہو جاتا ہے ان کو سپورٹ کرنے میں، کئی دفعہ چرچ ڈرتا رہتا ہے، یا کئی دفعہ چرچ ان کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے شاید ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. یہ پہلی ریزن ہے. کیونکہ ایسے ایماندار کا جو کنسرن ہے وہ چونکہ دنیوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تو جو لا لگ گئی ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور اب زمینی جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ غربت کو گلے لگائے ہوئے ہے. لیکن اس کی غربت کو اس کی پہچان بنا دینا غلط ہے. اس کی غربت کو یہ کہنا کہ یہ غریب ہے، یہ مسیحی ہے اس لیے غریب ہے، نہیں. اب یہ پہلی ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں 19ویں صدی سے 20ویں صدی میں بڑی بشارت ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ جو برطانیہ کی جو بشارت ہے، جو مشنریز ہیں پوری دنیا میں، جو اینگلیکن چرچ ہے یہ پوری دنیا میں چھا گیا تھا. اور 13ویں صدی میں اگر آپ انگلینڈ کی تاریخ دیکھیں تو انگلینڈ کو اگر آپ 6 حصوں میں تقسیم کریں تو 6واں حصہ چرچ کی پراپرٹی تھی. یعنی اتنی زمین تھی چرچ کی کہ وہ بہت زیادہ امیر تھا. اور پوری دنیا میں اب یہ ہمارے جو بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں یہ ہم سے پہلے بنے ہیں، یہ اربوں روپیہ لگا ہوا ہے. اس وقت تو شاید سینکڑوں یا ہزاروں لگا ہوگا، لیکن اب تو وہ ان کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور یہ بڑے بڑے پوری دنیا میں بڑے بڑے چرچز، بڑے بڑے پریمیسز، بڑے بڑے آج وہ زمینیں ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی جو انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں خرید کر دی ہوئی ہیں. ان پر ہم جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن آج وہی جو ایماندار لوگ ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایک لیگیسی چھوڑی ہوئی ہے. اب یہ جو عمارت تھی ہماری، جو چرچ بہت امیر تھا پادری صاحب، 13ویں صدی میں 18ویں صدی میں بہت چرچ امیر تھا. چرچ کے پاس بہت پیسہ تھا. یعنی مجھے پتا کہ ایک چرچ کے پاس پوری کی پوری گلی جو ہے وہ چرچ کی پراپرٹی تھی، جو چرچ نے مسیحیوں کو ویسے دی ہوئی تھی یا تھوڑا تھوڑا رینٹ لے لیتے تھے. یعنی چرچ کے پاس بہت لیگیسی، بڑا پراپرٹی تھی اس کے پاس. اور 19ویں صدی میں کچھ لوگوں نے بائبل کا ترجمہ کر دیا، اور جب ترجمہ کر دیا تو انہوں نے ایک ترجمہ کر دیا جی دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ، اونٹ کا سوئی کی ناکے سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. اور یہ جو ترجمہ کرنا ہوتا ہے ناظرین، یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، کیونکہ بائبل کو اگر ہم نے غلط سمجھ لیا تو ہم غلط سمجھا دیں گے. سو بائبل کو صحیح سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس ترجمے نے پادری صاحب 19ویں صدی میں وہ سارے جو چرچ کے پاس پیسہ تھا، وہ لوگ کیونکہ خدا کے کلام کو پیار کرتے تھے، لوگوں نے خدا کے نام کو، خدا کے کلام کو پیار کیا. لوگوں نے جو پراپرٹیاں تھیں، چرچ نے بھی پراپرٹی بیچنا شروع کر دی. انہوں نے کہا جی ہمیں غریب رہنا پسند ہے لیکن ہم دوزخ میں نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، امیر رہنا ضروری نہیں ہے. یہ تھیولوجیکل جو مسئلہ یہ ترجمے سے آیا، اور 50 سالوں میں 100 سالوں میں چرچ غریب ہو گیا. اب 19ویں صدی کا جو چرچ ہے وہ بہت غریب چرچ ہے، 20ویں صدی کا، بلکہ وہ 20ویں صدی کا جو چرچ ہے وہ بہت غریب اس لیے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے، چرچ نے پراپرٹیاں بیچ دی، چرچ کے پاس پاسبانوں کو پیسہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. اور یہ بھی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کا جو چرچ ہے اس کی وجہ سے ایمانداروں کو غربت کے ساتھ منسوب کر دیا گیا. یہ چرچ ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ دوسری وجہ ہے. اس کے بعد ایک ایونجیلیکلز نے ایک ترجمہ کر دیا، انہوں نے سمجھایا کہ دولت مند کی بات نہیں ہے، یہ تو دولت پرستی کی بات ہے، جو دولت کو لور آف منی کی بات ہے. انگریزی میں ترجمہ لور آف منی آ گیا. اور جب لور آف منی یعنی ہم زر دوست اور زر پرست بن گئے تو اس وقت یہ بات آئی، اور ایونجیلیکلز نے کہا کہ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی مثالیں دی، باپ ابراہیم کی مثال دی، اسحاق کی مثال دی، یعقوب کی مثال دی، اور موسیس کی مثال دی، ڈیوڈ کی مثال دی، سولومن کی مثال دی. بہت بڑے ہیروز جو ہیں وہ دولت مند تھے. اور
اس کے بعد اب جو ایونجیلیکلز ہیں اب ان کے پاس تھوڑا تھوڑا پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دولت پرست، اور یہ ان کا پیسہ جو خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ دوسری وجہ ہے کہ جو غلط ترجمہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم غریب ہو گئے۔ اب تیسری وجہ کیا ہے؟ پہلی میں نے بتائی اسی وجہ کہ جو پہلی صدی میں جو کرسچن ہوتا تھا وہ علیحدہ ہو جاتا تھا، امیر تھا لیکن غریب ہو جاتا تھا۔ دوسری بات کہ غلط ترجمہ ہو گیا، ہم غریب ہو گئے۔ تیسری بات، میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کا انٹرویو کیا، میں نے اس کو کہا کہ یار تیرا اتنا اچھا بزنس تھا، تو نے بزنس کیوں چھوڑا ہے؟ کہتا پیسہ یہاں میں بزنس کر لاں تو یہاں میں خدا میں یسوع مسیح نو رکھ لاں۔ اور مجھے یہ بات کسی حد تک اچھی لگی۔ کہتا پیسہ بزنس کرنے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مجھے ہیرا پھیری کرنا پڑتی ہے، اور میں یہ کر نہیں سکتا یا میں کرسچن ہو جاؤں یا میں کاروبار کر لوں۔ اب گو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کرسچن ہو کر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، بزنس کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے، لیکن وہ ایمان پہ اتنا کانشیس تھا، اتنا وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں ایماندار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزنس نہ کروں، کیونکہ بزنس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ کنٹینٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو روز کی روٹی ہمیں مل رہی ہے، کیا کاروبار کرنا ہے، ہم نے جانا تو آسمان پر ہی ہے، یہاں کیا لیگیسی بنانی ہے۔ لوگ کاروبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غربت جو ہے مسیحیوں کا وہ مقدر بن گئی۔ اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ مسیحی لوگ ہیں اگر ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو آپ بزنس میں ایمانداروں کی مثال بن سکتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں جو دنیا کرتی ہے، آپ بزنس بھی کریں، آپ کریں تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہو۔ بہت سارے مسیحی لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں وہ بزنس کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غربت کو مسیحیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ جو ایماندار ہے اس کا مطلب غریب ہونا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ غریب ہونے کے ساتھ ایماندار کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایماندار دولت مند بھی ہیں اور ایماندار غریب بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں۔ ایماندار امیر بھی ہو سکتے ہیں، ایماندار غریب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں لاجک نہیں ہے جی اگر کوئی ایماندار ہے تو ضروری ہے کہ وہ غریب بھی ہو اس کے ساتھ۔ اور ہمارے کلچر کے مطابق تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اب اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ سب کے سامنے راز افشاں کریں کہ کس طور سے نوجوان جو ہے ہمارے قوم کے وہ فارغ رہنا، زیادہ تر نوجوان فارغ رہنا انہیں پسند ہے، کام نہ کرنا پسند ہے، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی اور بہنوں کو کام پہ چھوڑ کے آنا انہیں پسند ہے۔ سو یہ باتیں بھی ایک وجہ بنی ہوئی ہیں ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں مسیحی لوگوں کو معاشی استحصال کا جنہوں نے شکار بنا رکھا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسیحی نوجوان جو کام نہیں، اور بہت زیادہ پادری صاحب ہمارے نوجوانوں کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا چھوٹا کام تو کرنا ہی نہیں چاہتے، پڑھے بھی نہیں ہیں موسٹلی، اور کام بھی وہ کوئی ایسا شاہی کرنا چاہتے ہیں کہ بس وہ جائیں اور پیسے ان کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، سب نوجوانوں کی میں بات نہیں کر رہا، آج بہت سارے مسیحی نوجوان محنت بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، آگے بڑھ رہے، ترقی کر رہے ہیں، لیکن میں ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے محنت نہیں کی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ گھر والوں پہ بھی بوجھ ہیں، اپنی بہنوں پہ بھی بوجھ ہیں، اپنی ماں پر بھی وہ بوجھ ہیں۔ خدا را محنت کریں، کام کریں۔ اگر آپ کام کریں گے، محنت کریں گے تو خداوند آپ کو بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ کسی بھی کام میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ سارے ہی کام کر سکتے۔ جو نوجوان ہیں خداوند نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور جو کام نہ کرنے والے ہیں، مقدس پولس رسول کا تھسلنیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بڑا سخت بیان ہے کہ جو کام نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے، اور اس کے لیے سوشلی بائیکاٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، نہ کھانے نہ پینے کو انہیں دیا جائے۔ سو اچھا ہے کہ نوجوان محنت کریں، کام کریں، تاکہ اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، چرچ کے لیے اور پوری قوم کے لیے وہ بابرکت بنیں، تاکہ وہ ہر طرح سے ہیلپ فل ثابت ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی چونکہ یہ پیسج جو ہے ابھی اور آگے 2 ایپیسوڈ چلے گا، اور مزید اس میں جو سوالات ہیں ان پہ بھی ہم غور کریں گے، سیکھیں گے، اور جس طور سے آپ نے آج کے پروگرام میں ضرور انجوائے کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، اسی طور سے آئندہ بھی
प्रोग्राम्स में बहुत कुछ सीखेंगे। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई भी दुआ या दरख्वास्त हो आप दे सकते हैं। आप अपनी टेस्टिमनीज़ को टेलीफोनिक शेयर करना चाहें तो भी करें, लेकिन अगर आप इस टेस्टिमनी या गवाही को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं आकर बरकत टीवी पर, कि आपके वसीले से बहुत सारे लोग खुदा के उस मौजज़े को सुनें और देखें, तो आप ज़रूर हमारी इबादत में शामिल हो सकते हैं। हमारी 2 इबादत हैं जो वीकली हो रही हैं। जुमेरात के रोज़ शाम 6 बजे आप इस इबादत में शामिल हो सकते हैं, और इतवार के रोज़ सुबह 10 बजे इस इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये इबादत आसिफ टाउन नंबर 2 लाहौर में आप आकर हाउस ऑफ प्रेयर में अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और ये गवाही ऑन एयर होगी और सब लोग घर बैठे आपकी गवाही को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। सो आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनी जैसे भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि आपकी गवाही के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पा सकें। नाज़रीन, अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।